बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून नशीद साहब भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे तो होने वाली तब्दीलियाँ जो कि नेशनल लेवल पर भी हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही हैं, मगर मुल्क के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उस पर आवाम का ज़्यादा इंटरेस्ट है, हैरान भी हैं, मगर इसके साथ साथ तशवीश का शिकार भी है पाकिस्तान की आवाम। इमरान खान साहब ने, आप सबको याद है, 2 हफ्ता पहले हमने भी यहाँ अपने शो में ही आपको बताया था और खान साहब ने भी कहा था कि 2 हफ्ते के बाद पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई जाएंगी। तो कल यानी कि बरोज़ हफ्ते को लाहौर तशरीफ ला रहे इमरान खान साहब और ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर जो उखाड़ पिछाड़ है उसका फैसला तो कर लिया गया। लोगों को गर्ज ये है कि क्या वाकई हकीकी तौर पर तब्दीली आएगी, ये तब्दीली सेहत, तालीम और दीगर शोबे में जो सहूलियात चाहिए वो प्रोवाइड की जाएंगी, या सिर्फ लोगों के चेहरे बदल कर उनको कुर्सियों पर बिठा दिया जाएगा, गवर्नेंस बेहतर होगी नहीं होगी, या फिर ये इसे एक सियासी तब्दीली कहा जाएगा, एक फॉर्मेलिटी से करार दिया जाएगा जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी तफसील से बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर नजरें मरकूज हैं कि परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस है, इससे मुतालिक है कि आइंदा चंद रोज में इसका फैसला भी आने वाला है। फैसला क्या हो सकता है, उसके मुल्की सतह पर, हमारी सियासत पर क्या असरात, क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आलमी सतह पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त नज़र आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, जिन्होंने दौरा अफगानिस्तान किया अचानक से और उसमें एक मरतबा फिर से उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात का इंदिया भी दिया है। इस खित्ते पर और ख़ास तौर पर जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके ऊपर अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात बेहतर तौर पर हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तलबा यूनियन समेत दीगर और बहुत सारे इशू हैं, कश्मीर का बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर भी मैं खास तौर पे बात करूंगी। हारून साहब, सियासी हालात के ऊपर तो बात करेंगे डेफिनेटली, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सियासत किस तरफ जा रही है, मंजरनामा क्या बन सकता है, कैनवस पर किस किस्म की तस्वीर बन सकती है, तो मैं आपसे पूछूंगी। मगर इस कैनवस पे जो एक पूरा बॉर्डर बनेगा वो अफगानिस्तान के हवाले से होगा, जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या लगता है मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम ये लोग थ्रेट कर चुके थे जब अमेरिका ने, ट्रंप ने इन मुज़ाकरात से बैक किया था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा नुकसान अमेरिका उठाएगा। तो कोई ख़बर है कि क्या होगा, क्या बनेगा? खबर तो है, वो ईरान के बारे में भी आपको बताता हूँ। अफ़गानिस्तान में तो ये सब लोग जो गौर से देखते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, उन्हें मालूम था कि मुज़ाकरात मुअत्तल हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। उसने कहा था ख़त्म हो गए हैं, तो सब लोगों ने कहा था। सियासतदान तो एक बात कहते हैं, मतलब उसका दूसरा होता है। उन पे अंदर से प्रेशर आया था, CIA का, पेंटागन का और अदारों का, और वैसे कौमी सतह पर मुखालफत थी, तो वो उस प्रेशर की वजह से ख़त्म किया था। कुछ बेहतियाती जैसे वो करते हैं ट्रंप साहब, हमारे इमरान खान साहब भी जैसे करते हैं, एक मुहिम जोई का अंदाज़ा। पाकिस्तान के पास भी ट्रंप है, आपका कहने का नहीं, और तरह के आदमी, मसला ये एक चीज़ कॉमन है, वो तो खैर वो तो बिल्कुल ही एक यानी मुतस्सब आदमी है। इमरान खान उस तरह मुतस्सब आदमी तो नहीं। तो वो अपना मुज़ाकरात तो होने ही हैं। क्यों होने हैं? इसलिए कि सारे फरीक यही चाहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ना है, इसी पे तवील तरीन जंग है जो अमेरिका ने लड़ी है, उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, $100 बिलियन डॉलर का मजाक तो नहीं है। उनके आदमी मर रहे हैं, आदमी नहीं मरेंगे, पैसे बचेंगे, वो पैसे वेलफेयर पे खर्च होंगे। यही स्टेट का काम होता है ना। स्टेट का काम डिफेंस भी है, मगर अफगानिस्तान से अब उन्हें क्या खतरा है? क्या खतरा है? ये स्टेट का काम होता है वेलफेयर लोगों की और मुल्क का दिफा। तो अफगानिस्तान से क्या थ्रेट है? आदमी तो उनके रहेंगे। ये जो कह रहे हैं ना बाज़ मुबस्सर, मुझे इससे इख्तलाफ है कि सारे के सारे चले जाएंगे। सारे नहीं चले जाएंगे, ग्रेजुअली जाएंगे। और यही खुद अफगानिस्तान के और अमन के इंटरेस्ट में है कि थोड़े बतदरीज उनकी तादाद कम होती जाए, माकूल हद तक। और उसमें क्या होगा, करना चाहिए, अफगानिस्तान बाकी मुल्कों जैसा एक मुल्क नहीं है। इराक और अफगानिस्तान मुख्तलिफ है। टाइन बी ने कहा था, जिसको सबसे बड़ा हिस्टोरियन कहा जाता है, कि इराक और अफगानिस्तान, वो तो उस वक्त मेसोपोटामिया भी इसे कहते थे, उसे खरासान कहते थे, ये जो है ना ब्लैक होल्स हैं, यहाँ कौमों की किस्मत के सितारे डूब जाते हैं। तो ये अफगानिस्तान एक कबायली माशरा है। जैसे ही कोई सिचुएशन बदलती है, वो कबायली तदादात उभर के आ जाते हैं। एथनिक, उज़्बक, ताजिक, तुर्कमान, हज़ारा जात, पश्तून, ये सारे बाहम लड़ने लगते हैं और अंदर रास्ते बना लिए हैं। तुर्की ने भी वो हेरात वगैरह की तरफ अपना, सॉरी उससे आगे फरा वगैरह में तो तुर्क कबाइल हैं।
اچھا ایک قبیلے کو تو وہ یہاں سے لے ہی گئے تھے, پورے قبیلے کو جو پاکستان مائیگریٹ کر کے آیا تھا. کیا کل آغا اس کا نام تھا چیف کا, مجھے یاد ہے. دس واز 81 پرہیپس 82. پامیر ہائٹس پہ وہ رہتے تھے. اچھا پاکستان کا انفلوئنس ہے, وہ سنکیانگ سے جو علاقہ ملتا ہے اس میں چینیوں کا انفلوئنس ہے, ایرانیوں کا ہزارہ جات میں ہے, اور پرشین سپیکنگ پاپولیشن میں. انڈیا وہاں ایک پلیئر بنا ہوا ہے. انڈیا اب یہ کوشش کرے گا کہ گڑبڑ وہاں رہے اور ان کو برائب کر کے, اس لیے کہ مرسنری تو ایسی سچویشن میں بہت پیدا ہو جاتے ہیں, انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. We should be very careful. تلاش میں ہوگا. اچھا یہ اگر وہ ڈسٹرب رہتا ہے, دیکھیے نا آج کیا کہا ہے شبر زیدی نے کہ سب سے بڑا مسئلہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, ٹیکس کلیکشن میں سمگلنگ ہے, تو سمگلنگ وہی ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ سامان ریلوے کے ذریعے جائے گا, مگر یہ اس طرح کی صورتحال میں کیا. اور جو سپریم کورٹ نے بنایا تھا کمیشن ڈاکٹر سیڈل کی سربراہی میں, ایک ہی تھا, تو انہوں نے جو کہا تھا کہ 50 سے 100 ارب روپے تو ڈیفینیٹلی جو سامان وہاں جاتا ہی نہیں ہے, راستے میں کھول دیا جاتا ہے, جعلی مہریں لگا دی جاتی ہیں, اور ٹپ آف آئس برگ ہے یہ. یعنی یہ 200-300 ارب 400 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے. اس سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے. مثلا ٹائر وہاں کتنے استعمال ہوتے ہیں, فرض کیجئے 10 لاکھ ٹائر استعمال ہوتے تو 1 کروڑ امپورٹ کی. کالی چائے وہ پیتا ہی نہیں مگر امپورٹ کی جاتی ہے. یہاں کچھ لوگ مستقل ایک بزنس کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں جی افغانی ٹریڈ. یعنی سامان یہ اپنا رنگ محل میں بکتا ہے یا کراچی میں بکتا ہے اور پشاور کی مارکیٹوں میں بکتا ہے, اور وہ آتا افغانستان کے کسی ایک شہری سے بات کر لیتے ہیں اور بیچ میں یا کھول لیا جاتا ہے وہ. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے اس کے ذریعے. خیر ایک تو دوسرا پہلو ہے, ایک قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں, یعنی بتدریج تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد قبائلیت, جاگیرداری, ماڈرن, وہاں تو نہ انڈسٹری ہے نہ جدید زراعت ہے, وہ پھر ایک جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ایک مسئلہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہاں کنسا سے ابھی الیکشن ہو گیا, رزلٹ کیوں نہیں آ رہا, کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. بس صدارتی الیکشن ہو گیا, رزلٹ کیوں نہیں آ رہا, خون خرابے کا خطرہ ہے. حکمت یار ہے, امیدوار اشرف غنی, عبداللہ ہے. پچھلی دفعہ بھی دونوں کو ملا کے کیا تھا کنسنسس. ظاہر شاہ کے دور تک ایک طرح کنسنسس تھا, لویا جرگہ کے ذریعے حکومت چلتی تھی. اب وہ داؤد کو لے آئے, وہ جو مصنوعی طور پہ تبدیلیاں پیدا کرنے کی, انہوں نے کمیونزم لانے کی کوشش کی روسیوں نے. ہمارے ہاں یا بہت لوگ مطلب اس کی حمایت کر رہے تھے. کیسے قبائلی معاشرے میں سوچ لو کیا امکانہ بات, اور سوشلزم دنیا میں پسپا ہو رہا تھا, وہاں جائے گا. امریکیوں نے جمہوریت نافذ کرنے کی کوشش کی. بھائی جمہوریت وہاں ٹیمپرامنٹس ہی نہیں ہے, الیکشن کے مزاج ہی یہ نہیں ہے, ماحول ہی نہیں ہے, تو وہاں تھوڑا سا ایک الگ نظام بنانا پڑے گا. تھوڑا سا مالی مسئلہ ہے, آمدن تو کوئی ہے نہیں. $80 ملین کا بجٹ تھا آخری افغانستان کا, 80 ملین, کہہ رہا ہوں ملین. جب امریکی آئے تو پیسہ آیا. البتہ اب گیا طالبان کا وفد چین گیا ہے, وہ سی پیک میں شامل کر سکتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. افغانستان کے پاس ایک چیز ہے قیمتی, ایک تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کے پاس معدنیات بہت قیمتی ہیں, اور دنیا کی قیمتی ترین معدنیات بہت ہمارے ہاں بھی ہیں, اور تھوڑی سی ایران میں یہ ایک پٹی ہے جو دنیا کی, جس میں سونا بھی ہے اور بھی چیزیں بھی ہیں, تیل بھی ہے افغانستان میں, گیس بھی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ راستہ ہے سینٹرل ایشیا کا راستہ, اس کا چاہ بہار نہیں, وہ بھی ایک راستہ ہے جو کہ گوادر سے منسلک ہو کے بہت نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. لیکن یہ 16 گھنٹے کا فرق ہے. اگر افغانستان اور پاکستان کے راستے ادھر پہنچے 16 گھنٹے ڈیزل جلتا ہے, 16 گھنٹے ٹائم بچتا ہے, 16 گھنٹے ویئر اینڈ ٹیئر بچتی ہے. وہ اتنے میں 16 گھنٹے پہ کتنے ٹائر. لیکن ابھی ہارون صاحب سوٹ کیا کرتا ہے, افغانیوں کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ امریکہ اپنا مفاد دیکھے گا ہر صورت, پاکستان اپنا دیکھے گا. یہ تاریخ میں ہمیشہ ڈسٹرب علاقہ رہا ہے, یہ بفر سٹیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. افغانوں کا مزاج کیا ہے؟ مذہبی ہیں, سخت گیر ہیں, ٹف ہیں, شکی ہیں. غیر ملکیوں کو خاص طور پہ شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. قبائلی مزاج ہے, ٹف ہیں, ویسے پلس پوائنٹ بھی ہیں. آپ ان کو دیکھیے نا, کنسنسس بلڈ گیا. تاجکوں کو زیادہ سول سروس میں جگہ دی, فارسی بولتا. ظاہر شاہ پشتون تھا, فارسی بولتا تھا ان کا گھرانہ, ٹھیک ہے. حکمت یار بھی کہتا ہے کہ میں فارسی زیادہ آسانی, عبداللہ تو ہے ہی پرشین سپیکنگ.
یہ معاشرے میں کوہیژن پیدا کرنا، جیسے نیشنل جب آرمی بنا رہے تھے تو جنرل کینی نے کہا تھا کہ حکم کیسے بنے گی آرمی؟ ایک قبائلی معاشرے میں آپ ایک نیشنل آرمی کیسے بنا سکتے؟ بنا ہی نہیں سکتے، یہ تو پاسبل اور نہیں بنی. کوئی انہوں نے کہا $2 بلین دے، انہوں نے کہا $8 بلین لگیں گے اور اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اس کے لیے کیا ہے، جھگڑے طے کیے جائیں. یہ پاکستان میں ساری دنیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی تھا نارتھ اور ساؤتھ کا جھگڑا، انڈیا میں اتنی بہت سی قومیں ہیں. آپ ایک کیا اس کو کیا کہتے ہیں، آپ آئین جو بناتے ہیں تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے، سوشل یعنی کیا اس کو کہتے ہیں جی، اصطلاح ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہے، مل جل کے رہنے کا ایک طریقہ ہے. وہ کہاں ہوا تھا سب سے پہلے دنیا میں؟ ویسے اس کی مثالیں تو تھی زبانی تحریری طور پر مدینہ منورہ میں ہوا تھا، میثاق مدینہ اسے کہتے ہیں، کہ سب لوگ ایک قوم شمار کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جب کہتے ہیں نا قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی کہ ہندو نہیں رہیں گے تو مسلمان مسلم، تو اس سے وہی میثاق مدینہ سے انسپائرڈ تھے. وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، یہ لوگ بچگانہ باتیں کرتے ہیں، ان کے ذہنوں تک وہ سیکولر تھے، انہوں نے کبھی لفظ سیکولر ساری زندگی استعمال ہی نہیں کیا ایک دفعہ بھی، نہ علامہ اقبال نے کیا. ان کے ذہن میں بھی تو بہت تاریخ کو فہم رکھتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑی ریٹینشن ہوتی ہے. ایک بعض لوگ ہیں بات کو یاد رکھتے ہیں ایک دفعہ سن کے، فہیم اور دانا ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے بصیرت بخشی ہوتی ہے. یہ ہمارے تھوڑی تماشا جو لگا رہا اتنے دن، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں. اگر کسی صاحب علم سے پوچھتے، مشورہ کرتے، قرآن کیا کہتا ہے، امرہم شورا بینہم، وہ ایک دیکھیے آپس میں جب وہ بیٹھتے ہیں نا، ان کا ایک سسٹم ہے جرگے کا. میں نے دیکھا افغانستان میں کہ 1980 سے میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، بلکہ 1980 27 دسمبر 79 کو آئے تھے روسی. ان کا اپنا ایک مشاورت کا نظام ہے، بڑے ہارڈ بارگن ہے، بڑی ٹف گفتگو کرتے ہیں. ان کو موقع دیا جائے، باقی ملک جو ہیں، ایران کا فائدہ اسی میں ہے، امن ہو، مگر ان کو شریک کیا جائے، پاکستان کو شریک کیا جائے، چین کو شریک کیا جائے، امریکہ اس میں شریک ہو، سوویت یونین اس میں شریک ہو. انڈیا نہیں. انڈیا کا کیا تعلق ہے؟ انڈیا کا کون سا بارڈر ملتا ہے؟ امریکہ اور انڈیا کا بڑا امریکہ جب یہ کہتا ہے کہ انڈیا کا رول ہوگا ایک زمانے میں، تو ان کی بڑی خواہش ہے انڈیا کا نہیں ہوگا رول. چلیے اس کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے، انٹرنیشنلی جو محاذ کھلے ہوئے اس سے متعلق تو بڑی ڈیٹیل میں ہارون صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، مگر ہم نیشنل لیول پر بھی، قومی سطح پر بھی، اور ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، عوام کیا چاہ رہی ہے، خان صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں، اس سارے معاملات کے اوپر بات کریں گے، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب کل ملک کے وزیر اعظم کل لاہور تشریف لے کر آ رہے ہیں بروز ہفتہ، اور یہ اندیا بھی ہارون صاحب انہوں نے دیا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر واضح طور پہ تبدیلیاں پنجاب میں نظر آئیں گی. یہ حقیقی تبدیلی ہوگی، سیاسی تبدیلی ہوگی، کون سی تبدیلی ہوگی ہے؟ یہ بات ایسے ہی ہے، کیا اس کو وہ سکھ کہتے ہیں اس کو ڈنگ ٹپاؤ، ڈاک ارینجمنٹ. بات یہ ہے کمیٹی بنا رہے ہیں، جو بات صاف کرتے نہیں، لوگوں کو اعتماد نہیں لیتے. کہا پرسوں ترسوں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ایک لمبی ملاقات ہے، میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب سے بہتر ایڈمنسٹریٹر نہیں دیکھا. دیکھیں 100 ارب روپے کا ٹارگٹ اگلے ہفتے وہ پورا کر لیں گے. کوئی 27 لاکھ کتنے خاندانوں کو انہوں نے دیے، یا 37 لاکھ. سارا نظام تنہا وہ چلا رہے ہیں. خیر بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہے، مشورے سے کرتے ہیں. لوگوں کو وہ کہتے تھے مجھے پاکستانی قوم پہ کبھی کسی نے اعتماد ہی نہیں کیا، ہمیں کیوں لوگ 100% پیسے واپس کر دیتے ہیں، لاکھوں آدمی، اور 31 تاریخ تک مل جاتے ہیں. قوم کو بتانا چاہیے، اعتماد میں لینا چاہیے. اب ہو تو یہ رہا ہے کہ ایک طرف یہ میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب کا کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، بزدار صاحب کے ایک طرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے، دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی ہے، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، انٹیریئر سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری بھی بدل دیا، چیف سیکرٹری بدل دیا، پرنسپل سیکرٹری بدل دیا. یہ تبادلوں کی پوری فہرست پڑی ہوئی ہے، یہ بار بار ٹیلی ویژن بتا چکے سارے چینل، اب اس میں کیا بتانا. اتنے بڑے پیمانے کے پر کبھی تاریخ میں تبادلے نہیں ہوئے. یاد رکھیے سول سروس ایک گھوڑا ہے، گھوڑا. اگر آپ اس پہ سوار نہیں ہو سکتے تو وہ آپ کو گرا دے گا. اور وہ سواری سیکھنی پڑتی ہے، آن جاب ٹریننگ نہیں ہوتی حکمرانی کی.
کہ بھائی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اور آپ آ جائیں یا تو آن اور جاب پھر ٹریننگ رونے ہو رہی لگے. ہے. نہیں آن جاب بھی نہیں کر رہے, کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں, آپ روتے رہتے ہیں شریف خاندان نے یہ کیا, ان کی مافیا ہے, فلاں نے یہ کیا. سول سروس والے بات نہیں مانتے تو آپ انہیں سمجھائیں. ٹھیک. اور جو نہیں سمجھتا, جناب اختر عبد الرحمن کہتے تھے سستی معاف کی جاتی ہے, خرمستی نہیں. اگر کوئی خرمستی کرے, دیکھیے ایک تو ہے کوتاہی, سستی, کوئی وہ تو گنجائش دینی چاہیے. نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نرمی میں خیر ہے, جہاں نرمی ہے وہاں خیر ہے, جہاں نرمی نہیں وہاں کوئی خیر نہیں. کرنی چاہیے, لیکن جزا و سزا ہے نا قانون. دنیا کس چیز پہ چلتی ہے؟ عدل پہ چلتی, انصاف پہ, عدل پہ, جزا و سزا پہ یہ دنیا چلتی ہے. جزا ہے تو لوگ زیادہ کام کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ چین میں بہت سے محکمے ہیں جہاں 1 مہینہ کام کر کے 2 مہینے کی تنخواہ لے ہم لیں. تو صرف مثالیں دیتے ہیں. 2 مہینے کی تنخواہ لے لیں, 1 مہینہ کام کریں, وہاں جو انٹیلیجنس ہے 2 مہینے کی تنخواہ لے لیں, اور سارا سال میں 24 تنخواہیں لے لیں تو 2 اور لے لیں 26. یہ نہیں انسینٹیو کی ضرورت ہے, سزا کی ضرورت ہے. وہ کرپشن پہ گردن مار دیتے ہیں نا, گولی کی پیسے بھی فیملی سے وصول کرتے ہیں. بھائی جزا و سزا چاہیے. آپ بیٹھے روتے رہتے ہیں, یہ بر صغیر کا مرض ہے نفسیاتی, ایک سیلف پٹی. وہ جی کام نہیں کرتے, تعاون نہیں کرتے. بھائی جو لوگ قصوروار ہیں سب کو تھوڑی سزا دینی ہوتی ہے, 2 4 10 20 آدمیوں کو سزا دینی ہوتی ہے. اور یہ تبادلے کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ 6 دفعہ تبادلے آپ نے کر لیے, اور ایک صاحب کا 9 دفعہ بھی ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو یا خان نے نکال دیے بندے, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب نے نکالے, بے رحمی سے نکالے تھے ویسے قصوروار کو. تیاری کر کے انٹیلیجنس کے سیل ہونے چاہیے, پتہ کرنا چاہیے, نگرانی کرنی چاہیے. اور جو لوگ خرابی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف پروٹیکشن ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ کم از کم 1 سال کا کیا مطلب ہے؟ وہ 25,000 انگریز یہاں تھے, ان کے افسر تھے. وہ حکومت کا ایک روب ہوتا ہے, ریٹ کیا ہوتی ہے؟ روب ہوتا ہے, ایک ریٹ قائم کرنی پڑتی اور ہے. 3 سال کے لیے ہوتا تھا آدمی, 3 سال سے پہلے نہیں جاتا تھا, اس کا ایک پلان بنایا جاتا تھا. پنجاب میں تو 6 ماہ میں کوئی تھانہ دار 6 ماہ سے زیادہ ایوریج نہیں ٹکتا ہے. آپ نے 4 IG بدل دیے. کرنا کیا تھا اس میں کہ 2002 کا پولیس آرڈر جو تھا اسے نافذ کرنے, جو پختونخوا میں اس جو قانون ہے وہ یہی نافذ کر دیتے. چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا 4 شہروں میں تو میرے آدمی لگیں گے. جب انہوں نے کہا جھگڑا اٹھا تھا, تو گورنر نے بھی جھگڑا کو انہوں نے لگوائے ہیں. میں شہروں کے نام آپ کو بتا دوں, سیالکوٹ, میرے خیال میں بھاولپور کے ڈی پی او بھی انہوں نے چینج کرائے تھے. بھاولپور اور گجرات, اور گجرات کے ساتھ وہ جو ہے قصبہ ان کا, وہ تو بھاولپور والے ڈی پی او تو 24 گھنٹے میں انہوں نے. اچھا, تو پھر وزیر اعلیٰ کیوں نہیں لگائے گا, پھر گورنر کیوں نہیں لگائے گا, پھر منسٹر کیوں نہیں لگوائیں گے؟ بھائی میرٹ کا آپ روتے رہے, کل بھی کہہ رہے تھے, اور اب آپ سفارشوں پہ تقرریاں ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری حکومت میرٹ پہ چل رہی ہے. جو آدمی سفارش پہ لگے گا وہ کیوں کام کرے گا؟ ہارون صاحب وہ کہتے ہیں میری حکومت ہی صرف میرٹ پر چل رہی ہے. یہ خان صاحب کی سپیچ تھی کل. بڑا کمال میرٹ ہے. 4 IG بدل گئے. وہ درانی صاحب کو کس بات پہ ہٹایا؟ جن کو کہا جاتا تھا مثالی آدمی. ہاں, پوسٹر بوائے یہی ہوتا ہے نا, مثالی آدمی. اس مثالی آدمی کو اس آئی جی نے کیا کہا تھا؟ اس نے انہوں نے کہا کوئی تقریریں ایسے کرتے ہیں, اس نے کہا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ سرکاری افسر ایسا نہیں کرتے کہ انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے. لیکن جب ملازم ایک جو اپنی نوکری خطرے میں ڈال کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کریں. دیکھیے ابھی نیا ہے نا چیف سیکرٹری, انہوں نے سمجھایا تھا شہباز شریف کو یہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس نہ بھیجیں, نتائج خراب ہوں گے. یہ ایک آنےسٹ سرکاری ملازم ہوتا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا سرکاری افسروں سے کہ سیاستدان آتے جاتے رہیں گے, یہ سٹیل فریم تم ہو. یہ لفظ تو نہیں استعمال کیے تھے مگر یہ کہا جاتا ہے. بھائی یہ سریا ہے بلڈنگ کا, سریے کے بغیر بلڈنگ نہیں بن سکتی. ایک آدمی, ایک ہمارے دوست مرحوم فاروق گیلانی, بہت ہی اعلیٰ افسر تھے, آنےسٹ, ویری آنےسٹ اور کمپیٹنٹ. بہت, میرے خیال انہوں نے اتنے زیادہ عہدوں پہ کام کیا, غلام اسحاق خان کے سوا شاید ہی کوئی مثال ہوگی, یا جلال حیدر زیدی صاحب کی ہوگی. تو وہ یہ کہتے تھے بالکل شروع میں جب انہوں نے جوائن کیا, تو وہ ایک دفعہ ایک منسٹر, وہ کہتے تھے یہ گھوڑا ہے, وہ ایک منسٹر ہوتے تھے, اب نام کیا لینا کسی کا, انہوں نے کہا میں تمہیں نکال دوں گا. اچھا, انہوں نے کہا آپ مجھے کیا نکالیں گے, آپ میرے تبادلہ کرا سکتے ہیں. میں نے ایم اے انگلش کیا ہے, CSS کیا ہے, ٹریننگ کی ہے, کام کیا ہے دیانتداری سے.
آپ نہیں ہوں گے میں یہی ہوں گا, اور میرے ایک محکمے سے دوسرے میں تبادلہ تو کر دیں, مجھے کیا ہے, میں تو رشوت لیتا ہوں. یہ جو دیانتدار افسر تھے جن کے بہت سوں کے نام, اس لیے کسی خاص نام لے, جیسے اجلال حیدرآبادی جو مرحوم تھے ان کے نام لیے جا سکتے ہیں, فضل الرحمان تھا پرنسپل سیکرٹری, میں ان لوگوں سے ملتا رہا ہوں, ایسے با کمال لوگ تھے, ان کو پوری تصویر سمجھ میں آتی تھی. دیکھ کنٹینیوٹی تو انہیں کی ہوتی ہے, حکومتیں تو آتی اور جاتی ہیں. سول سروس کی بات پرس بھی ہونی چاہیے, بعض لوگ بہت خرمغز ہو جائے, مگر سیاستدانوں کو کچھ آتا ہو تو کام کاج آتا ہو نا. ٹھیک ہے, وہ رانا چندر سنگھ کو بھیجا الجزائر بے نظیر صاحبہ نے, اور مذاکرات کرنے کے لیے الجزائر سے کہ وہ دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہماری ایڈز بند کر دی ہے. وہ بیچارہ پریشان بیٹھا تھا الجزائری منسٹر. اچھا, اب اس طرح کے سیکٹری ہم ان کے سنتے ہیں. ایک منسٹر صاحب سے ان سے کہا آپ سین لکھ دیا کریں, باقی ان کے سیکٹری نے کہا, وہ انہوں نے اردو میں لکھ دیتے تھے سین. ہاں جی, سین کا مطلب SEEN سین, میں نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, اور وہ سین اردو میں لکھ دیتے تھے. یہ اپنا فائل نہیں پڑھتے تھے اپنا نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کتابیں پڑھنے کے, جب وہ پرنسپل سیکرٹری رکھا نا انہوں نے فواد کو, جو ان کی تباہی کا باعث بنا, اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اس نے جی, عسکری امور تک میں مداخلت کی جی. تو کھوسا صاحب ہوتے تھے, ناصر کھوسا صاحب چیف سیکرٹری رہے تھے, نواز شریف صاحب انہوں نے کام کیا تھا قانون پرنسپل. انہوں نے کہا سر یہ کام نہ کریں, انہوں نے کہا نام نہ لیں میرے سامنے, اس کے سامنے میرے ساتھ اس موضوع پہ بات نہ کریں. اچھا بھائی, آپ نے اس کی گیلانی کی تباہی میں بھی ایک خاتون افسر کا ہاتھ تھا. آپ افسر ٹھیک رکھتے ہیں, کون سا آدمی رکھتے ہیں آپ؟ ہمارا دفتری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اپنے امیجیٹ جو نائب ہیں آپ کے, ان کو انکریج کریں کہ آپ سے ڈس ایگری کریں. لیکن آپ وہ لوگ رکھتے ہیں جو آپ کے خوشامد کریں. یہی خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ بھائی سارا ملک دو باتوں پہ چیخ رہا ہے, دو باتیں مسلسل, کو نہیں سن رہی, ایک چیف منسٹر جی, اور بھائی اس کی کیپیسٹی ہی نہیں. اچھے آدمی ہوں گے, کوئی آدمی دنیا میں بیکار نہیں ہوتا, کسی کام کے لیے موضوع ہوں گے. نہیں سیکھ سکے 14-15 مہینے میں, تو کب سیکھیں گے؟ 50 سال تو نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا, ان کے افسروں کا دیکھا کارنامہ آپ نے پچھلے ہفتے کیا کرتے رہے, دیکھا, اور وزیروں کو دیکھا. دنیا بھر میں جگہ ہسائی کرائی انہوں نے. اب آپ کو کب سمجھ آئے گی اس بات کی؟ ایک وہ اختر کیا ہوتا تھا جو انہوں نے کرکٹ ٹیم میں رکھا تھا, میں اس کا نام ہی بھول جاتا ہوں, اس کو کھلانے میں مصر رہے, آخر نکالنا پڑا تھا. او بھائی, کمپیٹنٹ آدمی, امرہم شورا بینہم, مشورہ کسے کیا جاتا ہے؟ کمپیٹنٹ آدمی سے. مخلص اور کمپیٹنٹ, یہ دو بنیادی اصول ہیں. چھوٹی موٹی غلطی ہو تو دوسرے. اب پنجاب کو یہ جانتا ہی نہیں, اور پنجاب کوئی صوبہ ہے؟ صوبہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ملک ہے. یہ صادق آباد سے لے کے تو اٹک تک پھیلا ہوا ہے. یہ تو پانی پت کی وہ لڑائی ہے جس کو جتنا پڑتا ہے. ہر ڈسٹرکٹ دوسرے تیسرے ڈسٹرکٹ میں ماحول ہی بدل جاتا ہے. ایک آدمی نکلا ہی نہیں کبھی اپنے گاؤں سے. یہاں آتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں, بزدار صاحب پنجاب یونیورسٹی کے کمرے میں ٹھہرتے تھے, پورا پنجاب ان کے حوالے کر دیا. کوئی کسی شخص نے کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا. بھائی گریجولی ہوتا ہے نا, یہ بھی اسٹوڈنٹس یونین پہ آئیں گے تو بات کریں گے. بلدیاتی ادارے کبھی ملک میں بنے نہیں, لیڈرشپ آپ نے پیدا نہیں کی, ملک میں ماشاءاللہ لگتے رہے. اب آپ دیکھو لیڈر کے سپرد کرتے ہیں, باورچی تو نکمہ رکھتے نہیں, ڈرائیور تو نکمہ رکھتے نہیں آپ. کمال ہے, آپ نے چیف منسٹر وہ رکھ لیا جو اس کے تقاضے نہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ وہ, یہ میں نہیں کہتا بیکار آدمی, جس کام کے ہیں اس کام پہ وہ اہل نہیں ہے, تو اس کام کے اہل نہیں ہے. آپ نہیں, کوئی آدمی بیکار دنیا میں نہیں ہوتا. ان کا ایک اپنا جو کام وہ کر سکتا ہے اس کام پہ انہیں لگائیں. یہ ضد جو ہے یہ خان صاحب کو لے کے ڈوب جاتی ہے. میں نے ان مشیروں سے جنہیں سننا پڑتی ہے, میں نے ایک صاحب سے کہا آپ ان سے کہتے کیوں نہیں وزیر اعظم سے؟ انہوں نے کہا ہم نے ہر طرح سے کہہ کے دیکھ لیا, وزیر اعظم ہے, منتخب آدمی ہے, سلیقے سے ہی کہہ سکتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کر نہیں سکتے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتارے اور وہ ان سے جا کے کہے. باقی ہر طرح سے کہہ کے دیکھ لیا. جتنے دن یہ رہیں گے یہ نہیں چلے گا کام, خرابی ہوتی رہے گی. یہ بہت مشکل ہے اس صوبے کو چلانا, پاکستان کو چلانا ویسے ہی مشکل ہے, بہت گورننس اس کی مشکل ہے. مگر فورسز انلیش ہو گئی ہیں, ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے. اس ماحول میں ایک بڑا سینسیبل ایڈمنسٹریٹر چاہیے ہوتا ہے.
یہ اچھا جو کیا ہے، انفارچونیٹلی یہ نہیں چیف ہے سیکرٹری ہارون لگایا صاحب. جو ابھی بریک سے واپس یہ آ کے اچھا ان سے کیا بات کر لیتے ہے، ہیں. اس سے امید ہے بہتری ہوگی. بالکل یہ جو کھاڑ پہ چھاڑ کی ہے اس سے متعلق ایک چھوٹی سی بریک سے جب واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. ویسے تو خان صاحب دن رات اپوزیشن کو مافیا کہتے ہیں مگر ان مافیاز کے اندر سے ہی بانمتی کا پورا کنبہ جو ہے وہ خان صاحب نے اپنے ارد گرد جمع کیا ہوا ہے جو کہ بنیادی بگاڑ کی وجہ بن رہا ہے. اور پنجاب جیسا بڑا صوبہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کی سیاست آپ کے اپنے ہاتھوں سے نکل جاتی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. طلبہ یونینز کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے, کشمیر سے متعلق بات, اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف سنگین غداری کیس سے متعلق ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے, مگر ایک چھوٹی سی بریک ہے. ویلکم بیک جی. میں نے بات کی تھی طلبہ یونینز کے حوالے سے بھی ہم بات کرنے والے ہیں اور پرویز مشرف کے سنگین غداری کیس پر بھی بات کریں گے, مگر اس سے پہلے ہارون صاحب پارلیمانی کمیٹی کا پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ جی ججز کی جو تقرری ہوگی اس کے لیے انٹرویو لازمی ہوگا اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے. یہ اچھا فیصلہ ہے, اچھا اقدام ہے. پارلیمانی کمیٹی میں بالکل اس میں یعنی پارلیمنٹ کی کمیٹی بہت اچھا فیصلہ ہے. شرط یہ ہے دیکھیے ہر چیز کے لیے نیک نیتی ضروری ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. آپ جب ایک سسٹم بنائیں تو اس میں اس کی باریکیوں پہ غور کریں. معاملے خراب کب ہوتے ہیں؟ جب نیت خراب ہو یا ڈیٹیلز طے نہ کی گئی ہوں. آپ ربا روی میں کریں, ربا روی میں نہیں. وہ اس کی اپروول لازمی قرار دی جائے, اس کے لیے قانون میں ترمیم کرنی ہوگی اور وہ ترمیم ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس پہ زیادہ ریزسٹ کرے گی. بات یہ پہلے ایک غلط نظام تھا, چیف منسٹرز اپنی مرضی کے بنوا لیتے تھے ہائی کورٹ میں اور وزیر اعظم اپنی مرضی کے جج بنوا لیتا تھا. جی بالکل. پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ ہی نامزد کر دیں گے. اب بھئی چیف جسٹس سارے تو کھوسا صاحب جیسے نہیں ہوتے. یہ تو کہ ایک اچھے جج ہیں, انصاف پسند آدمی ہیں. وہ جو بڑا کلک ہوا ہے جو ان کے خلاف پراپیگنڈا مہم چلائی گئی ہے, بڑی افسوسناک حرکت ہے. ایک آدمی اس نے بدترین حالات میں نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی, اس نے بدترین حالات میں ماڈل کورٹس بنائی ان وکیلوں کے ہوتے ہوئے, اور بہترین رزلٹ دیے. بہرحال سسٹم ایسا ہونا چاہیے اور وہ طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ افراتفری میں کریں. مشورہ کریں, چیف جسٹس سے مشورہ کریں. ایسا بھلا آدمی آپ کو کہاں ملے گا؟ اس نے آپ کو اس کرائسس سے نکال دیا. ایسا راستہ تجویز کیا کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ آئین اور قانون کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس میں جہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے تبدیلیاں کر لیں گے. اور ایک بڑی اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کے ورکنگ ریلیشن شپ کچھ نہ کچھ بنانی ہی پڑے گی. سب لوگ کسی دائرہ کار میں آئیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کمیٹی کسی بھی شخص کو طلب کر سکتی ہے, مدعو کر سکتی ہے, یا کسی کو کسی بھی وقت انٹرویو کے لیے کال کر سکتی ہے. یہ بہتر اس کے لیے کرے گی نا انٹرویو. کیا مراد کیا ہے سوالات ہے؟ امریکہ میں تو کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں, اس سے کیا خرابی؟ ہمارے ہاں یہ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا. آزادی کے ساتھ ڈسپلن چاہیے. تو بنیادی غلطی ہم نے کیا کی؟ یا آزادی ہی نہیں ہے, یا آزادی ہے تو ڈسپلن نہیں ہے. جیسے یہ سوشل میڈیا ہے, آپ اس میں ایک تبدیلی کر دیں کہ شناختی کارڈ نمبر کی پابندی لگا دیں. شناختی کارڈ دیں تو غیر ذمہ داری 90% اسی دن ختم ہو جائے گی. گندی گالیاں بکنے والے چپ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا, جب یہ افراتفری پھیلتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیاسی پارٹیوں نے گالیاں دینے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں, 200, 400, 20, 30. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ نون لیگ کر رہی ہے, ایم کیو ایم کر رہے, کون کر رہا ہے, وہ بالکل پتہ چلتا ہے. آزادی اور ڈسپلن ایک ساتھ, تمام ادارے اسی میں نمو پاتے ہیں. اور سول اداروں کے بل پر ہمیشہ انسانوں نے ترقی کی ہے. دیکھیے اس سے کہا تھا سلیمان ڈیمرل نے, جنرل مشرف جب گئے تو ان سے کہا کہ حالانکہ وہ ان کے والد وہاں رہے تھے, ترکی زبان جانتے بھی تھے, ان سے کہا تھا 4 دفعہ ہمارے ہاں فوج آئی ہے. جرنل جب جاتے ہیں تو ہر چیز جو بنائی ہوتی ہے تباہ ہو جاتی ہے. سول ادارے ہمیشہ. تو ادارے کیسے بنتے ہیں؟ مشاورت سے, کسی واضح طریقہ کار سے. چیف جسٹس نے راستہ دکھا دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہیں سب کے لیے اچھے ہوں گے. اب اسٹوڈنٹس یونین کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے 2 چیزیں بہت پیچیدہ ہیں. ایک اسٹوڈنٹس یونین بہت پیچیدہ معاملہ. اگر آپ ان کو کھلی آزادی دیتے ہیں, ایک تو یہ دیکھیے کون لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, کن کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں. محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں بہت ڈیلیبریشنز, میں اس کے حق میں ہوں, مگر آپ اس کو مرحلہ وار کریں, سوسائٹیاں بنائیں. دیکھیں گورنمنٹ کالج کی
1860 میں غالباً یہ بنا تھا. ایک بڑی بہت بڑی طویل تاریخ ہے. 100 کتنے ہو گئے, 139 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, زیادہ ہو گئے, 159 ایئرز ہو گئے, کتنے ہو گئے, 159 ہو گئے. تو سوسائٹیاں اور بتدریج دنیا میں بھی یہی ہے. دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا آکسفرڈ میں یا کیمبرج میں کہ بھائی سارا لگا ہوا ہے پوری. اب یہ 47,000 اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, اور یہ 47,000 نوجوان لوگ, اور اس میں ہو تو پڑھائی کیا خاک ہوگی. 3 مہینے مہم چلتی رہے گی. لیکن دوسری طرف ایک ریئلٹی ہے کہ بلدیاتی اداروں کے بغیر اور تعلیمی اداروں سے یہ لیڈرشپ اٹھتی ہے, بلدیاتی اداروں سے اٹھتی ہے. نہ آپ بلدیاتی ادارے بنا رہے ہیں, نہ آپ تعلیمی اداروں میں کوئی صحت مند سرگرمیاں ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ونگز بن جائے. خطرہ کہاں پیدا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کے ونگ بن جاتے ہیں. وہ ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, اب ہم چاہتے ہیں اس کو بھلا دیں اس لیے کہ بار بار ذکر کرنا اچھا نہیں ہے. تو یہ ان کے کراچی یونیورسٹی میں کیا ہوا, فساد پھیلا. یہاں اسٹوڈنٹس ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں. اس کا میکنزم بنانا ہوگا, اس کے لیے ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے. باقی وہ جو ان کے مطالبے ہیں کہ فیس جو ہے وہ کم کی جائے, ختم نہیں, کم کی جائے, ختم اس کی جو نہیں دے سکتا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے فیس کے بغیر. ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی تعلیم حق ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن جو افورڈ کر سکتا ہے, اور جب فیسیں کم ہونی چاہیے. اس کے کسی وقت میں آپ سرچ کروں گا, اس کے میتھڈ ہو سکتے ہیں. یونیورسٹیاں اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں. مثلا پنجاب یونیورسٹی ایک پانی کا پلانٹ لگائے, ٹھیک ہے, 2 ارب روپے کا پانی بیچ سکتی ہے گریجولی. سرگودا یونیورسٹی میں اکرم چودھری صاحب نے کئی ایسے کام کیے تھے. کوئی کام کریں, گائیڈنس دیں انڈسٹری کے لیے, ایگریکلچر کے لیے. ابھی میڈیکل کالج تک نہیں بن رہا. اب یہ نئے وائس چانسلر صاحب آئے, انہوں نے کچھ کام کیا. نواز شریف صاحب ایک آدمی کو ایکسٹینشن دیتے رہے, اس نے شادی حال بنا دی یہاں پہ, اور وہ بن گئے ذریعہ اس کا گڑبڑ کا. تو اس کو بنائیں تو صحیح, مگر اس کی وہ پرانی شکل نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ اب یہ مطالبہ لے کے اٹھے ہیں, ان کے عزائم تو ظاہر ہے کس کی تصویریں وہ دکھا رہے ہیں. حالانکہ انہیں کچھ ملے گا نہیں. افغانستان میں بنی یونین, پاکستان میں بنی, ہر جگہ. یہ جو سو کارڈ لیفٹ ہے, یہ لیفٹ نہیں ہے ویسے. یہ پہلے سوویت یونین کے لیے کام کرتے تھے, اب امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہارون صاحب, مطلب جو غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی, اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میکنزم پورا تشکیل دینا چاہیے, سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے فارورڈ کرنا چاہیے. ہر جینوئن چیز مرحلہ وار ہوتی. مشرف کیس کا فیصلہ کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا پیچیدہ ہے فیصلہ, تو اللہ بہتر جانے کیا ہوگا. لیکن دیکھیے ایک سوال میرے ذہن میں ہے, وہ 2 صاحبزادے نواز شریف صاحب کے بھی بھاگے ہوئے. ہاں, حسن حسین, اور وہ ایک وزیر خزانہ صاحب ہوتے تھے, ڈار صاحب, ڈالر صاحب جنہیں کہتے تھے. وہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نے اور بہت سارے لوگ. بھائی احتساب جو ہے وہ ہوتا ہے, عدل وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے برابر ہو. آپ ضرور اس کا بات پرس کریں, پوچھیں, اور انہیں بھی چاہیے کہ پیش ہوں. اس لیے ویسے بھی بیمار بہت مشکل ہے نا. لیکن وہ کافی تصویریں بھی آئیں, گولف وغیرہ بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں وہ. اور نہیں ابھی تو بہت عمر کتنی ہو گیا, آپ کو اندازہ ہے وہ کب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے؟ ذرا غور تو فرمائیں, کب بنے تھے؟ 1999 سے آنورڈ وہ چل رہے ہیں, اس سے پہلے سے بنے. نہیں, اس سے پہلے بنے تھے. اور وہاں تب تو انہوں نے گورنمنٹ گرا دی. 97 میں بنے ہوں گے. وہ جہانگیر کس کو نکالا تھا تو ان کو بنایا تھا, جہانگیر کرامت کو. جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو 19 سال 20 سال تو وہ ہو گئے جب انہوں نے مارشل لا لگایا تھا. تو اس سے پہلے وہ چیف بنے تھے. تو عمر ہے کہ عادتیں بھی بہت اچھی نہیں ہیں. گالف تو کھیلتے ہیں, مگر باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے. مجھے ایک دن کہہ رہے تھے شام کو آئیں, وہ کیا تاش کی گیم ہوتی ہے وہ کھیلیں گے. اچھا, جب وزیر صدر نہیں رہے, میں نے کہا سر مجھے آتی نہیں ہے. ہماری زندگی تو شاموں کو نوکری کرنے میں بیت گئی ہے, ہمیں کیا پتہ ہے ان کھیلوں کا. تو وہ اب جو ہے ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے اس میں مجھے کوئی چیزیں آشکار ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ دباؤ کوئی آیا ہے کسی طرف سے. اور وہ دیکھیں نا, آج عدالت نے کہہ دیا کہ ہم تو سپریم کورٹ کا حکم مانیں گے. مگر بہت شائستگی سے کہا, یہ نہیں کہا ہائی کورٹ پہ تبصرے نہیں کیا.
تو دیکھیے اس کا کوئی فیصلہ تو اب ہو ہی جائے گا مجھے لگتا ہے، فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہم مشرف کے حق میں کون ہے، لیکن انصاف سب کے لیے ہونے چاہیے اور برابر ہونا چاہیے، سلیکٹڈ جسٹس کوئی جسٹس نہیں، کوئی جسٹس نہیں ہوتا۔ چلیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا، اور مجھے بھی اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔